खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत। मैं हूं शहजाद रज़ा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दी गई डेड लाइन आज ख़त्म हो रही है। 6 दिन की डेड लाइन दी थी और कहा था कि अगर हुकूमत ने नए इंतखाबात की तारीख का ऐलान नहीं किया तो दोबारा से लॉन्ग मार्च करेंगे। इसके साथ आज स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ साहब की जानिब से एक फ़ैसला हुआ और उसमें तहरीक इंसाफ के वो मेम्बरान जो मुस्ताफ़ी हो चुके हैं या जिन्होंने ये कह दिया है कि वो मुस्ताफ़ी हैं, उनको एक मोहलत दी है और एक चांस दिया है कि वो 6 जून से 10 जून तक स्पीकर ऑफिस आएँ और बज़ाते ख़ुद वो तशरीफ़ ला के इस चीज़ की तस्दीक करें कि उन्होंने ये इस्तीफ़ा अपनी मर्ज़ी से दिया है, किसी दबाव में नहीं दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने ज़राए के मुताबिक ये फ़ैसला किया है कि कोई मेंबर स्पीकर के पास अपने इस्तीफ़ों की तस्दीक के लिए नहीं जाएगा। अगर नहीं जाएगा तो उनके इस्तीफ़ों को क्या स्टेटस होगा, इस पर भी गुफ्तगू हम करेंगे। लेकिन इसके साथ एक चीज़ बड़ी अहम है कि इमरान खान साहब जब ये कहते हैं कि वो दोबारा आएंगे, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर तुर्की पहुंच चुके हैं। अनकरा एयरपोर्ट के मनाजिर है ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ पहुंचे हैं, उनको गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जा रहा है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का तैयारा इस वक्त एयरपोर्ट पर मौजूद है, उनके हमरा आला सतह वफ़द भी मौजूद है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ वफ़द के हमरा तुर्की के दौरे पर पहुंच गए हैं। 3 रोज़ा सरकारी दौरा है ये। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने के बाद तुर्की का ये पहला दौरा है जिसके मनाज़िर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर सकते हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इस वक्त अनकरा एयरपोर्ट पर उनका तैयारा लैंड कर चुका है और ये मनाज़िर एयरपोर्ट से बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए वहाँ पर तमाम तर लोग मौजूद हैं और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने के बाद तुर्की का ये पहला दौरा है जिसमें आला सतह वफ़द भी वज़ीर आज़म के हमराह है। दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर इस दौरे के दौरान बातचीत भी होनी है। इस वक्त ये मनाजिर हैं अनकरा एयरपोर्ट के, जहां पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का तैयारा लैंड कर चुका है। एयरपोर्ट के मनाजिर हैं ये। कुछ ही देर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तैयारे से बाहर आएंगे। अनकरा एयरपोर्ट के मनाजिर, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ आला सतह वफ़द के हमरा इस वक्त तुर्की पहुंच चुके हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इस वक्त तैयारे से बाहर आए हैं, उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया जा रहा है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के पहुंचने के मनाजिर आप इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर सकते हैं। वो अपने तैयारे से बाहर आ चुके हैं। उनके इस वक्त में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी मौजूद हैं जिनको देखा जा सकता है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ सबसे मुसाफा कर रहे हैं वो तमाम लोग जो उनके इस्तकबाल के लिए इस वक्त एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। वज़ीर आज़म के हमरा वफ़द भी मौजूद है। वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगज़ेब साहिबा भी वज़ीर आज़म के इस वफ़द में मौजूद है। वज़ीर आज़म अनकरा एयरपोर्ट पहुंचे हैं और इस वक्त तमाम वो लोग जो उनके इस्तकबाल के लिए मौजूद थे उनसे मुसाफा कर रहे हैं। फर्दन फर्दन खुशगवार माहौल में ये मुलाकात जारी है। वज़ीर आज़म के पहुंचने के ये मनाजिर आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ तुर्की के 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर अनकरा पहुंच चुके हैं। उनके हमरा आला सतह वफ़द भी मौजूद है जिसमें वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगज़ेब, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी मौजूद हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ पहुंचे हैं इस वक्त तुर्की, जहां ये मनाजिर आप बराह रास्त मुलाहिज़ा कर सकते हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की आमद के मनाजिर अनकरा एयरपोर्ट पर, जहां पर नहायत जोशो खरोश से पुरतपाक इस्तकबाल किया है और इस वक्त गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जा रहा है वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को, जो आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर सकते हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जा रहा है। नहायत पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है। इंतहाई खुशगवार माहौल में तमाम लोगों से मुलाकात हुई है जो वज़ीर आज़म का इस्तकबाल करने के लिए पहुंचे थे। दोनों ममालिक के दरमियान बेहतरीन दोस्ती की एक और मिसाल और इसी दोस्ती को आगे बढ़ाने के सिलसिले की एक कड़ी 75 साला ये रिश्ता जिसको आगे मजीद बढ़ाने के लिए और इस रिश्ते में मजीद मनाजिल तय करने के लिए मुख्तलिफ जहतों का तयन करने के लिए वज़ीर आज़म का ये दौरा, जिसके मनाजिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर सकते हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इस दौरे के दौरान तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से 1-on-1 मुलाकात भी करेंगे। इंतहाई अहम दौरा है ये, जिसमें तुर्क क़यादत में मुलाकात के साथ सरमायाकारी, तिजारत, सेहत, तालीम, सकाफत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर बातचीत होगी। एक बार फिर से आप ये मनाजिर मुलाहिज़ा कर रहे हैं जब वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ अपने तैयारे से बाहर आए
तमाम लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, मुसाफा कर रहे हैं। वो लोग जो उनके पुरतपाक इस्तकबाल के लिए मौजूद हैं। इंतहाई खुशगवार माहौल में ये मुलाकात, जिसके मनाजिर आप देख सकते हैं। वज़ीर आज़म का इंतहाई शानदार इस्तकबाल किया गया है और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का ये 3 रोज़ा दौरा है। इस दौरे के दौरान इंतहाई अहम मामलात पर बातचीत होने जा रही है। बिजनेस फोरम का इजलास भी होगा। इसके अलावा तुर्क सदर से 1-on-1 मुलाकात भी होगी। वफूद की सतह पर मुख्तलिफ शोबों में ताउन के लिए मुलाकात भी होगी। ये बराह रास्त मनाजिर आप अनकरा एयरपोर्ट से मुलाहिजा कर सकते हैं, जहां पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंतहाई अहम इस्तकबाल किया गया है। वज़ीर आज़म की दीगर मसरूफियात के हवाले से भी आपको वक्तन फ़वक्तन आगाह करते रहेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की आमद के मनाजिर कुछ देर कबल जब वो एयरपोर्ट पहुंचे, उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। ये मनाजिर एक बार फिर से आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे हैं। जब वज़ीर आज़म ने अनकरा एयरपोर्ट पर उनके तैयारे ने लैंड किया और वज़ीर आज़म बाहर आए, तमाम लोगों से फर्दन मुसाफा किया। इंतहाई खुशगवार माहौल में ये मुलाकातें हुई। PTV न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही। एक ख़ुद जो है डिस्प्यूटेड है, उसकी पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में है, क्योंकि कहा गया है कि वो तो उसके जो वोट्स थे उन पे बजाय थंब इम्प्रेशन के फुट जो है प्रिंट्स लगे हुए हैं और वो 3-3.5 साल से उसकी पिटिशन भी वहाँ पे पड़ी हुई है। लेकिन बात ये है कि आप इतने अगर एक मिनट भी लगाएं तो आप इतने रिजिग्नेशंस जो हैं उनको आप वेरीफाई करने में अब टाइम देखें तो कभी स्पीकर या डिप्टी स्पीकर इतना सा पार्लियामान में वो बैठे ही नहीं। वो तो आते थे और जन करके चल देने वाला काम करते थे। तो मेरे ख़्याल में वो नाजायज़ था, गैर मुनासिब था और यही वजह है कि जनाब राजा परवेज़ अशरफ साहब ने ये कहा कि पार्लिमानी निज़ाम ये चाहता है कि वो रिजिग्नेशंस जो हैं उनकी तस्दीक की जाए। और कुछ लोगों ने ये भी कहा, कुछ लोगों को मैंने कहा कि उनके सिग्नेचर्स कंपेयर नहीं हो पाए, उनकी तस्दीक लाजिम थी। और कुछ लोग जो हैं उन्होंने बाद में कह दिया कि हमने रिजिग्नेशन नहीं दिया, रिज़ाइन जो हैं अब वो बाकायदा वेरीफाई होंगे। 131 लोग हैं, उनको टाइम दिया गया है 6 जून से। वो जो स्पीकर के सामने आएंगे, जो कहेंगे मैंने ये रिजिग्नेशन दी है तो आपने हाथ से लिख के दे देंगे। वेरी राइट। लेकिन सर जैसे ये तलात आ रही है कि तहरीक इंसाफ ने वाज़े तौर पे कहा है कि कोई शख्स या कोई मेंबर उनका स्पीकर के पास नहीं जाएगा। उन्होंने इस पर यह दलील दी है कि हम इस सारे निज़ाम को, स्पीकर ऑफिस को मानते ही नहीं हैं। तो अगर वो नहीं आते तस्दीक के लिए, फिर स्पीकर साहब क्या फ़ैसला कर सकते हैं? देखिए, मैं आपको गुज़ारिश, सूरत हाल ये है कि अगर वो दो इसमें बातें हैं कि वो कहते हैं स्पीकर को मानते हैं, नहीं मानते हैं। उन्होंने तो कभी किसी आइनी अदारे को या उस एक्सरसाइज को उन्होंने कभी नहीं माना। वो इक़्तिदार में हो तो नाजायज़ भी जायज़ है और दूसरे का जायज़ भी नाजायज़ है। तो मेरा कहना ये है कि अब राजा साहब अपनी एक एक्सरसाइज करेंगे और उसके बाद बाकायदा नहीं होगा, उनको नोटिस भेजेंगे और कोशिश हतमी ये की जाएगी कि वो आएँ। उसका देखिए, जिस तरीके से आप देखते हैं कि कोई दावा होता है, अदालत को एड्रेस गलत मिलता है, बंधन नहीं मिलता है, पब्लिकेशन होती है, नोटिस होता है, तो हतमी तौर पे उसके बाद उस पर कुछ ना कुछ एक्स पार्टी फैसला हो जाता है। तो मेरा ख्याल ये है कि जो लीगल तरीक़ाकार है वो अपनाया जाएगा। और जहाँ तक ये रह गया कि PTI ने कह दिया जी कोई नहीं जाएगा, तो मैं कहता हूँ पॉलिटिकल पार्टी को ये बात जेब नहीं देती। आप पॉलिटिकल पार्टी ये देखें ना, मनी बिल में ये कह सकती है या नो कॉन्फिडेंस में या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में तो अपने लोगों के ऊपर अपनी धौंस धमकी या अपना हुक्म चला सकती है। इसके ऊपर लोगों को रोक देना कि आप पार्लिमानी मतलब इलेक्टेड लोग हैं तो आप वहाँ जाएंगे या नहीं जाएंगे, मैं समझता हूँ कि ये उसके अंदर रखना डालने वाली बात है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। सेनेटर आफरीदी साहब, अब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो हुक्मरान जमात है, एक हिकमत अमली ये नज़र आती है कि जो ऐसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं कि जो बहुत सख्त बोलते हैं या इल्ज़ाम तराशी करते हैं या फ्रंट फुट के उनके बैट्समैन हैं, उनके इस्तीफ़े मंजूर कर लें। उसके ऊपर जो है ज़िमनी का जो शेड्यूल है वो इलेक्शन कमीशन जारी करे, वो आप कराएं। लेकिन कुछ ऐसे लोग जिनके बारे में ये ख्याल है कि वो इस्तीफ़े नहीं देना चाहते थे या अभी भी उसके तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं, उनके मंजूर ना करें। तो क्या यही हिकमत अमली लेके आगे चलेगी हुकूमत या नहीं? नहीं, जो आप PTI का
ذکر کرتے ہیں تو ایک ٹریک ریکارڈ ہے ان کا. اگر اس کو ہم دیکھیں، آپ نے ابھی بات کی میرے بھائی کے ساتھ کہ انہوں نے یہ کہا، آپ مجھے کوئی 2-3 ایسی مثالیں بتا دیں کہ انہوں نے کہا ہو اور اس پہ عمل کیا ہو. اگر وہ 20 سال کی عمران خان کی جد و جہد کی باتیں ہوئیں اور اس کے بعد اقتدار میں آ کے انہوں نے اس 20 سال کی جد و جہد کی باتوں میں کوئی ایک بات پہ عمل کیا؟ نہیں کیا. اس کے بعد سارے اقتدار میں انہوں نے یو ٹرن لیے اور کہا کہ یو ٹرن جو ہے سیاست میں سب سے بڑی کامیابی ہے. تو آج آپ دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے، وہ تو جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، جو کرتے ہیں وہ کہتے نہیں ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہوئی. آپ نے استعفوں کی بات کی تو یاد ہے پہلے بھی استعفے آئے تھے. جی بالکل، 2014 میں اگر مورلی دیکھا جائے، آپ اس میں سے مجھے ایک ایسا نام بتا دیں جنہوں نے پریولیجز نہ لیے ہوں، جنہوں نے تنخواہ نہ لیے ہو. اگر کوئی ایک بھی یہ کہے کہ میں نے بغیر سیلری کے وہ وقت گزارا، میں نے نہیں لیے، میں نے ٹی اے ڈی اے نہیں لیا، میں نے کچھ نہیں لیا، میں نے لاجز نہیں لیے، میں نے اس کا مطلب سوائے عوام کو دھوکہ دینے کے، جھوٹ بولنے کے، منافقت کرنے. یو ٹرن کیا ہے؟ یو ٹرن کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو وعدے وعید کیے ہیں قوم کے ساتھ اس سے آپ مکر جائیں. تو اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ بہت بڑا لیڈر ہوتا ہے، حکمت عملی کا حصہ ہوتا ہے. بس وہ یہ کہہ رہے ہیں حکمت عملی، ہم اس کو منافقت کہہ دیں. اچھا، جو آدمی صبح و شام منافقت میں لگا رہے اور جن کے کینڈیڈیٹ استعفیٰ دے کے تنخواہیں بھی لیں، اور آج کے دن میں جو ان لوگوں نے استعفے دیے ہیں، آیا ان کا حق بنتا ہے کہ وہ پارلیمنٹ لاجز میں رہے؟ ان کا حق بنتا ہے کہ یہ سرکاری گاڑیاں استعمال کریں؟ ابھی بھی رہ رہے ہیں آپ کی اطلاعات کے مطابق؟ جی بالکل. ان کو چاہیے کہ یہ وہاں نہ جایا کرے، کہ یہ استعفیٰ دے چکے ہیں، ان کا پریولیج نہیں ہے، اصولی طور پہ ان کا اصولی اور مورلی حق نہیں ہے کہ وہاں رہائش اختیار کریں. کیونکہ جب یہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم ریزائن دے چکے ہیں، ہم ممبر نہیں ہیں، قبول کرنا نہ قبول کرنا یہ تو 6 تاریخ سے سٹارٹ ہوگا. جب آپ نے قوم کے سامنے، اپنے ورکر کے سامنے، اپنے فالوور کے سامنے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم اس سسٹم کا حصہ نہیں ہیں، تو پھر آپ پارلیمنٹ لاجز کی. لیکن ایک ذرا بات بتائیے کہ بغیر اپوزیشن کے قومی اسمبلی ادھوری ہوتی ہے. اپوزیشن لیڈر اگرچہ مطلب وہ ہو گئے ہیں اس وقت، ان کو جارجہ ریاض صاحب ہمارے اپوزیشن لیڈر ہیں قومی اسمبلی کے، لیکن سوال یہ ہے کہ تحریک انصاف اگر سسٹم کے اندر رہے اور جد و جہد کرے تو یہ تو جمہوریت کو بھی سوٹ کرتا ہے، کہ بجائے اس کے وہ ایجیٹیشن کریں اور اس طریقے سے چلے جائیں، چاہے منافقت کہہ لیں آپ جو بھی ہے، لیکن اگر وہ پارٹ آف دا سسٹم ہو تو زیادہ بہتر نہیں ہے کہ آپ نے جو ریفارمز کرنے ہیں، کہ جس چیز پہ آپ چاہتے ہیں کہ سیاسی اتفاق رائے ہو. آپ کی بات بالکل بجا ہے. جمہوریت میں اچھی مضبوط اپوزیشن جو ہے وہ ٹف ٹائم دیتی ہے کہ لوگوں کے مسائل حل ہو، اقتدار میں بیٹھے لوگوں کے لیے. یہ بہت اچھی چیز ہے اور یہی حسن ہے جمہوریت کا. لیکن بدقسمتی سے عمران صاحب ایک خول میں رہ رہے ہیں. انہوں نے جو استعفے دیے ہیں اس میں 70% جعلی ہیں، جن پہ لوگوں کے اپنے دستخط نہیں موجود، جن کو ڈرایا دھمکایا گیا ہے. اس وقت یہ اقتدار میں تھے، ادارے ان کے پاس تھے، مختلف ایف آئی اے ان کے پاس تھا اور انٹیلیجنس ایجنسی ان کے پاس تھی، نیپ ان کے پاس تھا، یہ سارے تھے. انہوں نے لوگوں کی فائلیں بنا کے ڈرا کے، اور جنہوں نے دستخط نہیں بھی کرنے تھے ان سے دستخط لیے، کچھ کے دستخط خود کیے، یہ سارے بھجوائے. اس کی حقیقت آپ کو 6 تاریخ سے معلوم ہوگی. جب ممبر جا کے ادھر کہیں گے کہ ہم نے استعفیٰ نہیں دیا، ہم سے یہ استعفیٰ لیا گیا یا ہماری یہ دستخط نہیں ہے، تو یہ عمران خان کو ساری کو اس کا چہرہ نظر آ جائے گا. سوائے باقی جن لوگ استعفے دیے، منرف اراکین نے تو نہیں دیے، ان کا کوئی بیان سامنے ابھی تک آیا نہیں. ہو سکتا ہے وہ اسپیکر کے سامنے یہ بیان دیں، لیکن ابھی تک ہم نے کوئی باضابطہ بیان نہیں سنا کہ ہم سے دھونس کے ذریعے یا یہ بیانات آپ کی مل جائیں گے. وہ اس لیے ملیں گے کہ جب ابھی عمران خان صاحب آ رہے تھے آدھے بیان آپ کو مل چکے ہیں، لیکن آپ نے اس کو جج نہیں کیا. وہ اس لیے جج نہیں کیا آپ نے دیکھا جلوس کہاں سے آیا؟ کے پی کے سے. جی بالکل. اور ساری پاکستان کی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ وہ کے پی کے سے کنٹینر پہ بیٹھی تھی. ملتان سے کوئی جلوس لیڈ نہیں، شاہ محمود صاحب کوئی لیڈ نہیں کر رہے تھے، اسد عمر اسلام آباد میں لیڈ نہیں کر رہے تھے، پنڈی والے پنڈی سے نہیں لیڈ کر رہے تھے، ہزارے والے ہزارے سے لیڈ نہیں کر رہے تھے، کراچی والے کراچی سے لیڈ نہیں کر رہے تھے. تو یہ وہ آپ کی استعفوں کا جواب ہے کہ وہ یہ جواب ہے کہ ہم نے استعفے نہیں دینے. اسی لیے ہم اس جلوسوں کو بھی نہیں لا رہے ہیں
تو عمران خان صاحب کے ڈر کے مارے ادھری سے ان کو اپنا چہرہ دکھانے کے لیے کہ ان کے سامنے نظر آئیں اور وہ ادھر سے آتے رہیں، تو بس ادھر تک انہوں نے اپنی ایکٹیویٹی پوری کر دی. اور باقی اسمبلی کا جو ہم نے نوٹس دیا ہے، میں آج آپ کی ٹی وی کا پروگرام ہے اور ہمیشہ بھی تو ٹی وی چینل والے پرانا پروگرام دکھاتے ہیں، تو آپ 6 تاریخ سے دیکھیں گے کہ جو بھی ممبرز ہیں جو نہیں بھی جائیں گے ڈر کے مارے، مطلب اگر استعفیٰ دیے تو جانے میں کیا حرج ہے؟ بالکل صحیح بات. آپ جا کے ادھر ایکسیپٹ کریں، مورلی بولیں کہ ہم نے استعفیٰ دیا. یہی بات میں نوشین حامد صاحبہ سے پوچھ لیتا ہوں. آپ نے گفتگو سنی سینیٹر شہادت اوان کی اور سینیٹر عباس آفریدی کی. اب ایک میں نے کوٹ کیا کہ یہ رولز آف پروسیجر آف دا نیشنل اسمبلی 43(2)A اور B یہ صاف واضح ہیں. آپ نے استعفے دینے ہیں، آپ اسپیکر کے پاس جائیں، تصدیق کریں اور معاملہ ختم. اگر آپ نے واقعی دینے ہیں، پھر یہ کہنا یا روکنا کہ ہم نہیں جائیں گے، ہم نہیں مانتے، یہ چیز سمجھ نہیں آتی. نوشین حامد صاحبہ، تو کیوں نہیں جا رہے آپ لوگ، یا ابھی تک اس چیز کا اعلان کیوں نہیں کر رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے جب استعفے دیے تھے تو اس وقت چیئر کے اوپر ہمارے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری صاحب بیٹھے تھے. اس وقت راجہ پرویز اشرف صاحب اسپیکر الیکٹ نہیں ہوئے تھے، اور اس وقت ایک جو آئینی طور پہ اور جو ایک لیگلی جو تھا وہ کرسی جو تھی، وہ چیئر جو تھی، وہ قاسم سوری صاحب کے پاس تھی، اور ہم لوگوں نے ان کو اپنے استعفے سبمٹ کرائے، جس کو انہوں نے منظور کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کو نوٹیفیکیشن بھجوا دیا تھا. اور میں سمجھتی ہوں کہ ان کی جب ہم نے اپنی چیئر کو دے دیے، کیونکہ اس وقت لیگلی ان کے پاس وہ آفس تھا، وہ آفس ہولڈر وہ تھے، تو اس کے بعد مزید کسی چیز کی گنجائش نہیں رہتی. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو سسٹم آیا ہے اور یہ جو اسپیکر صاحب آئے ہیں، اسی کے خلاف تو ہمارا یہ احتجاجاً ہم نے استعفے دیے تھے کہ ہم اس سسٹم کو مانتے ہی نہیں. تو جس سسٹم کو ہم مانتے نہیں ہیں، اس ایک سسٹم سوال کو پوچھ لوں ہم آپ کس سے، طرح ایک سوال پوچھ لوں ساتھی. آپ اس سسٹم کو نہیں مانتے، آپ اسپیکر کو نہیں مانتے، آپ وزیر اعظم کو نہیں مانتے، لیکن کل ہی ایک صدر عارف الوی صاحب جن کا تعلق آپ کی جماعت سے ہے، انہوں نے وزیر اعظم کی ایڈوائس کو گورنر کے حوالے سے اس کو ایکسیپٹ کیا، جو ان کی ایک کٹ آف ڈیٹ ہے کہ صدر اگر ایکسیپٹ نہ کرے تو آٹومیٹکلی، انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا. اگر انہوں نے پرائم منسٹر کی اس ایڈوائس کو ایکسیپٹ کیا تو انہوں نے پرائم منسٹر کو ایکسیپٹ کیا ہے. دیکھیں جی، صدر ایک بالکل غیر جانبدار ادارہ ہے، اور جو ایوان صدر ہے، اور وہاں پر جو بھی آئینی طریقے سے وہ اس کو اس وقت وہ کر رہے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ اس وقت ایس پی ٹی آئی ریپرزینٹیٹیو وہاں نہیں بیٹھے ہوئے، وہ وہاں پر ایک آئینی صدر کی حیثیت سے بیٹھے ہیں. انہوں نے آئین کا جو تقاضا تھا اس کے مطابق انہوں نے اس کو کیا. وہ اس وقت اگر وہ پی ٹی آئی کے ورکر کے طور پہ کرتے تو میں سمجھتی ہوں کبھی بھی یہ نوٹیفیکیشن ان کے ہاتھ سے ایشو نہ ہوتا، پر انہوں نے آئین کا احترام کرتے ہوئے نہیں. لیکن اگر نوشین صاحبہ، اگر صدر واقعی غیر جانبدار ہوتے تو انہوں نے جو یہ 22-23 دن جو یا زیادہ اس سے لگائے ہیں ویٹ کرانے میں نیا گورنر پنجاب کو لگانے کے لیے، کیا وہ کرتے اگر وہ غیر جانبدار ہوتے؟ دیکھیں جی، میں سمجھتی ہوں انہوں نے کسی ٹائم پہ بھی آئین نہیں توڑا ہے. جو لیگلی ان کو ٹائم الاؤڈ تھا وہ ٹائم انہوں نے کیا، مگر انہوں نے کسی رول کو نہیں توڑا ہے. اور انہوں نے بالکل چلیں اس حد تک تو آپ تسلیم کرتی ہیں نا کہ صدر عارف الوی صاحب نے، صرف صدر عارف الوی صاحب نے شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم کے طور پہ تسلیم کر لیا ان کی ایڈوائس کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے؟ جی، اس لیے کیونکہ ان کا آفس اس چیز کا تقاضا کرتے ہیں کہ وہ غیر جانبدار رہیں. باقی فیصلہ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ کورٹس میں ہوگا، اور جس طرح سے سڑکوں کے اوپر ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ جو اپنا عدالت چلیں وہ سڑکوں پہ بھی آتے ہیں، سڑکوں پہ بھی یقیناً جو آپ کا اگلا فیز ہے اس پہ بھی میں آپ سے بات کرتا ہوں. ایک سوال اور ہے، سوال یہ کہ یہ اطلاعات ہیں کہ پی ٹی آئی کے کچھ اراکین یا بہت سے اراکین ایسے ہیں جو نہیں چاہتے استعفے دیں، کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیں جی، ڈسکشن ضرور ہوئی تھی استعفے دینے سے پہلے، ہماری پارلیمانی میٹنگ ہوئی تھی، اس کے اندر دینے اور نہ دینے کے جو بھی ایفیکٹس تھے یا جو اس کے فوائد یہ تھے اس کے اوپر ڈسکشن ضرور ہوئی تھی. کچھ لوگوں نے ایڈوائز کیا تھا کہ اگر ہم نہیں دیں گے تو شاید ہم زیادہ ایفیکٹو رول پلے کر سکتے ہیں، مگر فائنل ڈیسیجن جو ہوا تھا وہ سب کا ایک یونینیمس ڈیسیجن ہوا تھا، جس کے بعد ہم سب لوگوں نے چیف وپ جو ہمارے عامر ڈوگر صاحب تھے ان کے آفس میں جا کے ہم سب نے اپنے اپنے ریزولوشنز لکھے تھے، اور ہم نے اپنی جو پارٹی کے جو ہمارے ایڈیشنل جنرل سیکرٹری تھے ہم نے ان کو وہ استعفے دیے تھے، سب کی استعفے پکڑتے ہوئے. ایک سوال اور بن گیا یہاں پہ نوشین صاحبہ، استعفے آپ نے دیے تھے، استعفے کیا آپ نے ہاتھ سے لکھ کے دیے تھے یا عامر ڈوگر صاحب نے آپ کو ٹائپڈ استعفیٰ دیا اور صرف دستخط کیے تھے اس پہ؟ دیکھیں جی، دستخط کرنا بھی تو آخر ولنگلی سب نے دستخط کیے تھے، اور ہم لوگوں نے سب نے اپنے ٹویٹر کے اوپر اور اپنے سوشل میڈیا کے اوپر وہ والے استعفے لگائے تھے. اگر زبردستی کیے گئے ہوتے تو کوئی بھی سوشل میڈیا پہ نہیں لگاتا، اور سب نے ولنگلی بالکل دیے تھے. اور
ابھی شہادت اوان صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا کہ جی اس پر آرٹیکل 63 لاگو نہیں ہوتا, اور اگر فرض کریں آپ سے مراد ایک مثال دے رہا ہوں جنرل, کہ آپ یہ سمجھتی ہیں کہ آپ کو استعفیٰ نہیں دینا چاہیے اور پارٹی کے اس حکم کی آپ خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنا استعفیٰ واپس لے لیتی ہیں یا اسپیکر کے سامنے پیش نہیں ہوتی یا پیش ہو کے کہتی ہیں کہ میں استعفیٰ نہیں دینا چاہتی, تو اس پہ تو پھر کوئی اثر نہیں پڑے گا نا, یعنی کہ پارٹی قانون کے مطابق آپ پی ٹی آئی کا حصہ رہیں گی اور ساتھ ساتھ ممبر قومی اسمبلی بھی. بات یہ کہ ہم سب اس چیز کو, میں سمجھتی ہوں کہ جتنے لوگوں نے بھی استعفے دیے ہیں, ہم سب نے ایک نظریے کے اوپر یہ استعفے دیے ہیں کہ ہم لوگ سسٹم کو نہیں مانتے ہیں, اور جس طریقے سے یہ لوگ, میں بڑے رسپیکٹیبل ہیں ہمارے دونوں سینیٹر صاحب, مگر میں یہ بات ضرور کہوں گی کہ جس طریقے سے اس گورنمنٹ کو ختم کیا گیا ہے, پرائم منسٹر صاحب کو جس طریقے سے ان لوگوں نے کیا ہے, کیا وہ کوئی مورل گراؤنڈز کے اوپر ٹھیک تھا؟ جس طرح سے فلور کراسنگ ہوئی, جس طرح سے ختم پہ بہت بحث ہو چکی ہے, لیکن ختم جو کیا ہے وہ آپ کے سابقہ اتحادیوں ہی کی مدد سے کیا ہے, مطلب اس پہ بحث ہو گئی ہے, بات کرنے کی اس پہ کوئی زیادہ وہ نہیں ہے, بہت بات ہو چکی ہے. ایک آخری بات پھر آگے بڑھتا ہوں. سینیٹر آفریدی صاحب نے کہا کہ ابھی بھی پی ٹی آئی کے کچھ ایسے ممبران ہیں جو سرکاری وسائل استعمال کر رہے ہیں, لاجز میں مقیم ہیں یا سرکاری گاڑیاں استعمال کر رہے ہیں, تو اگر آپ نے استعفیٰ دے دیا اور اتنی اصول پسندی کی بات کر رہے ہیں تو ان چیزوں کو ختم کر دیتے, کیونکہ پچھلے دنوں یہ بھی اطلاع تھی کہ کچھ 2-3 وزراء ایسے ہیں کہ جنہوں نے منسٹر کالونی سے اپنے گھر بھی نہیں خالی کیا. جی, میرے اطلاع کے مطابق گھر سب خالی کر چکے ہوئے ہیں, مگر ابھی ان لوگوں کے کچھ لوگ وہاں شفٹ نہیں ہوئے اپنی مرضی سے, مگر ہم لوگوں نے اپنے خالی کر. جہاں تک لاجز کی بات ہے, وہ ایک آپ کو الاؤڈ ہوتے ہیں کہ 3 مہینے تک آپ وہ لاجز رکھ سکتے ہیں. یہ الاؤڈ ہوتا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ کسی دفعہ یاز صادق صاحب اسپیکر تھے اور ہم لوگوں کے اوتھ لینے سے پہلے انہوں نے ساروں کو لاجز الاٹ کر دیے ہوئے تھے, جو پہلے رہ رہے تھے الیکشن سے پہلے, انہوں نے اپنے سارے ممبران کو وہ لاجز میں رکھا ہوا تھا. تو اس وقت ایک نئی گورنمنٹ آ رہی ہے, اس سے پہلے یاز صادق صاحب کے پاس وہ تو ہیں غلط لوگ نا بقول آپ کے, لیکن آپ تو اصول کی بات کر رہے ہیں نا, قانونی طور پہ تو آپ یقیناً رکھ سکتے ہیں, لیکن اصول پسندی کی بات ہے, پھر ٹھوکر ماریں اس چیز کو, ختم کریں. آپ 3 مہینے رکھ سکتے ہیں, ظاہر ہے ہر کسی نے اپنا بندوبست کرنا ہے آگے, ایک لیگلی الاؤڈ ہے. 3 مہینے کے بعد انشاءاللہ تعالی یہ لاجز بھی ان کی چیزیں 3 مہینے تک آپ نے رکھنے اپنے پاس. خیر واپس آتا ہوں آپ کی جانب سینیٹر شہادت اوان صاحب. ایک تو یہ قانونی اس کی بات ہوگی, اس کا سیاسی پہلو ہے, اور آپ سے بہتر یقیناً کون جانتا ہے کہ جب غیر جماعتی بنیادوں پہ انتخابات ہوئے, اس میں پیپلز پارٹی نے بائیک آؤٹ کیا, پرانی بات ہے, اور بعد میں یہ بات بھی ہوئی کہ وہ اگر نہ کرتے تو زیادہ مناسب ہوتا ہے, اس پہ بڑی ڈیبیٹ ہوئی. سو تحریک انصاف اگر استعفے دے دیتی ہے اور اگر ضمنی انتخابات ہوتے ہیں اس میں وہ نہیں جاتی, حلقہ خالی چھوڑتی ہے, تو سیاسی طور پہ آپ کیا سمجھتے ہیں ایز اے پارٹی انہیں کیا نقصان ہوگا, حلقے کے عوام کو کیا نقصان ہوگا؟ دیکھیں ان کا نقصان وہ سمجھ سکتے ہیں, لیکن جس طریقے سے بلند بانگ وہ دعوے کرتے ہیں, اپنے آپ کو ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ وہ ایک اپنا نظریہ بتاتے ہیں, اس کی ایک تو نفی ہوگی نمبر 1. اس کے علاوہ ان کا بائیکاٹ کرنا, ہم نے بھی بائیکاٹ کیا تھا تو الیکشن ہوئے تھے. کسی پارٹی جب کوئی پارٹی نہیں کرے گی تو الیکشن کمیشن جس کو بھی اناؤنس کرے گا, ڈکلیئر کرے گا, تو وہ ڈیفینیٹلی پارلیمنٹ میں آ کے بیٹھے گا اور اس کا حصہ ہوگا. تو اس سے کوئی فرق میرے خیال میں اتنا زیادہ فرق نہیں پڑے گا. اور ویسے بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو اب یہ پتہ چل چکا ہے, جس طریقے سے عباس صاحب نے, آفریدی صاحب نے یہ بات کی ہے, کہ اسی لاسٹ یہ پچھلے دنوں میں ان کو یہ ظاہر ہو چکا ہے کہ ان کی مقبولیت کا گراف وہ کہاں پہ پہنچ چکا ہے. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر الیکشن ہوتے بھی ہیں تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کا کوئی ٹکٹ لینے آئے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ 50% لوگ تو جو ہے تحریک کا ٹکٹ نہیں لیں گے. اور اگر کوئی الیکشن کنٹیسٹ بھی کرے گا تو میں سمجھتا ہوں جس طریقے سے آپ قیادت یہ ہے کہ لوگوں کے بچوں کو اور لوگوں کو تو آپ نے ڈی چوک جو ہے وہاں پہ بتا دیا وہاں آ جائیں, اور خود آپ ہیلی کاپٹر پہ بیٹھ گئے اس موسم میں. اور جس طریقے سے آپ یو ٹرن لیتے ہیں, بات کرتے ہیں کہ عید کی رات, چاند رات, جب لوگ ماشاءاللہ اپنا نیکسٹ تہوار منانے کے لیے ہوتے ہیں کہ آپ جھنڈے لے کے باہر آ جائیں, احتجاج کر دیں, جی نہیں جی. تو بات یہ ہے کہ اب لوگوں کو یہ بات سمجھ آ چکی ہے کہ آپ نے اقتدار کی خاطر جو ہے یہ عوام کو یوز کر رہے ہیں. تو ان کی میں سمجھتا ہوں قصہ ان کا ختم ہو چکا ہے, اور جس طریقے سے ان کو لایا گیا تھا وہ لوگوں کو عوام الناس ہوئے, وہ بات عیاں ہو چکی ہے. اور جو بھی ہوگا اگلے الیکشن میں حقیقی جو پولیٹیشنز ہیں وہی سامنے آئیں گے. اس طریقے سے جو موسمی لوگ ہیں جو کبھی ان کی ایک سیٹ ہوتی ہے اور کبھی وہ اتنی اکثریت سادہ لے کے آ جاتے ہیں, تو ان کا آپ کو اسکوپ میرے خیال میں نہیں رہا. اب آپ نے یہاں دیکھ لی ہوگا کہ جس طریقے سے 20 لاکھ کا کچھ مطلب ہوتا ہے,
تو یہاں آپ بھی اسلام آباد میں ہیں، باقی لوگ بھی ہیں، تو 20,000 بھی نہیں ہوں گے. تو 20 لاکھ یا 20,000 بھی جس کا نہیں ہوگا، وہ کیا الیکشن ہوگا، کیا ان کی اکثریت ہوگی، کون سی ان کی اگلی حکومت ہوگی. اچھا، اب یہ جو ضمنی ہوں گے اگر ان کے استعفے قبول انشاءاللہ ہوئے ہوں گے. اور ضمنی ہوتے ہیں، تو اس میں خالی ایک صوبے میں نہیں ہے، اور دوسری بات یہ کہ اس میں جو اتحادی جماعتیں ہیں شاید اگلے عام انتخابات سے پہلے آپس میں مشورہ کر کے کوئی ایڈجسٹمنٹ بھی کر سکتی ہیں، یہ بھی پاسبلٹی ہے. سو اس پہ کوئی گفت و شنید ہوئی ہے کہ آپ نے آگے اگر ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے، یا پاکستان تحریک انصاف کی یہ جو سیٹیں ہیں یہ کس طریقے سے ان کی تقسیم ہوگی؟ تو دیکھیں، یہ میرے علم میں اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے. جہاں تک آپ نے کہا تمام صوبوں میں، تو آپ دیکھیں لوکل گورنمنٹ کے الیکشن بھی تو تمام صوبوں میں ہو رہے ہیں اور لوگ اس میں پارٹیسپیٹ بھی کر رہے ہیں. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کینڈیڈیٹ بھی زیادہ ہیں، جوش و خروش بھی اس میں بہت زیادہ ہے، اور چھوٹے چھوٹی اکائیوں کے اوپر وہ الیکشن ہو رہے ہیں. تو یہ والا الیکشن تو میں سمجھتا ہوں لوکل گورنمنٹ کی نسبت بہت جو ہے نا، اگر تحریک انصاف یہ حکمت عملی اختیار کرتی ہے کہ وہ پارٹی ٹکٹ کسی کو نہ دے اور جو ان کے پاس سو کالڈ الیکٹیبلز ہیں انہیں کہیں جی آپ آزاد حیثیت میں کھڑے ہونا چاہیں تو ہو جائیں، پھر کیا کریں گے؟ سب پہلی بات تو میں آپ کو گزارش یہ کر رہا ہوں کہ الیکٹ ہونے کے بعد جو الیکٹیبل کی آپ بات کر رہے ہیں، تو وہ شیخ رشید صاحب جیسے لوگ تو اسی پارٹی میں جائیں گے نا جو اقتدار میں آ رہی ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ الیکٹیبل کو اس طریقے سے کہنا کہ آپ انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑ لیں، اسی دن سے یہ ان کی ہار ہوگی، ناکامی ہوگی جس دن اس قسم کا فیصلہ ہوگا. اور آپ جیسا مدبر آدمی بھی اگر یہ سوچ رہا ہے تو مجھے تو یقین ہو چکا ہے کہ تحریک انصاف ختم ہو چکی ہے. تحریک انصاف ختم ہونا نہ ہونا تو ایک الگ بات ہے. سینیٹر آفریدی صاحب، اب یہ نئی حلقہ بندیاں بھی ہو رہی ہیں، ضمنی کی طرف بھی بات جا رہی ہے، تو ضمنی انتخابات میں تحریک انصاف کا نہ آنا اور پورے 1.5 سال سسٹم سے باہر رہنا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اچھا شگون ہے؟ لیکن اگر وہ باہر رہتے ہیں تو وہ اسٹریٹ ایجیٹیشن کریں گے، اگر 20 لاکھ لوگ نہیں لاتے تو شاید 20,000 لوگ لے آئیں، پھر بھی ایک درد سر تو ہے، سیاسی انتشار کی فضا قائم رہے گی. سو کیا مناسب نہیں ان کو اس بات پر ابھی سے کوئی قائل کرنے کی کوشش کی جائے کہ آپ اس سسٹم میں ہی رہیں بجائے اس کے کہ باہر جا کے کچھ ایسی بات کرنے سے جس سے جمہوریت کو نقصان پہنچے؟ ایک تو میں اپنی بہن کو اپریشیٹ کرتا ہوں، انہوں نے ایک اچھی بات کی کہ ایوان صدر میں جو صدر صاحب بیٹھے ہیں انہوں نے آئینی چیزوں پہ عمل کیا، اور شہباز صاحب کو آئینی طور پر وہ وزیر اعظم بنے تو اس لیے انہوں نے یہ سارا کام کیا. ایک طرف تو یہ کہا، دوسری طرف کہا کہ پی ٹی آئی کا ورکر ہوتا تو کبھی بھی اس طرح عمل نہیں کرتا، مطلب آئین پہ کبھی عمل نہیں کرتا. ٹھیک ہے، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، آپ انہی کا ابھی کا پروگرام کا پچھلا کلپ دکھا سکتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ دکھا سکتے ہیں. وضاحت کر دوں، وہ کہہ رہی ہیں کہ صدر کا عہدہ جو ہے وہ ایک غیر جانبدارہ ہوتا ہے، لیکن ساتھ میں اگر ورکر ہوتا تو ہماری یہ سوچ ہے پی ٹی آئی کی ورکر کو تو پھر ہم اس طرح ہوتے. وہ آپ کلپ دکھا سکتے ہیں. خیر، اس سے بڑھ کی جو بات ہے، جو سوچنے والی بات ہے، اور جب ان کی کور کمیٹی ہوتی ہے اور ہماری بہن بھی بیٹھی ہوتی ہے، ان کو بھی سوال کرنا چاہیے کہ عوام سمجھے کہ قومی اسمبلی میں انہوں نے استعفے دیے جن کو ہم نے بلایا کہ آپ اس کو ایکسیپٹ کریں. پنجاب میں شہباز شریف، حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ بنے جیسے شہباز شریف بنے، وہاں پہ ضمنی الیکشن ہے، یہ کہتے ہیں ہم اس میں حصہ لیں گے، ہم اس میں حصہ لیں گے. سسٹم کو نہیں مانتے، فیڈرل گورنمنٹ کو، صوبائی گورنمنٹ کو نہیں مانتے، وزیر اعلیٰ کو بھی ادھر نہیں مانتے، لیکن ہم ادھر الیکشن کا حصہ لیں گے. تو آپ اپنے ووٹر اور ورکر کو کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ فیڈریشن اسلام آباد الگ گورنمنٹ ہے، پنجاب الگ گورنمنٹ ہے، کے پی کے الگ گورنمنٹ ہے، یہ الگ الگ ملک ہیں بالکل، اور الگ الگ ملکوں میں ہم الگ الگ فیصلے کر رہے ہیں. اس لیے کہ جب آپ فیڈریشن کو نہیں مان رہی ہیں، آپ پنجاب گورنمنٹ کو نہیں مان رہی ہیں، آپ ادھر سے استعفے دیے، آپ الیکشن چاہتی ہیں، بہت آسان کام ہے. پوری کے پی کے اسمبلی سے استعفیٰ دیں، پورے پنجاب سے استعفیٰ دیں. آپ اگر جینین واقعی ہی اس عوام سے اور آپ الیکشن میں جانا چاہتے ہیں تو آپ استعفے دے دیں. آپ تو الٹا پہلے ادھر وزیر اعظم رہے، ادھر لوٹ گسوٹ اور تباہی مچا دی، ابھی کے پی کے میں گئے 9 سال ادھر لوٹ، ابھی ادھر بیٹھ گئے کہ ابھی وہ وسائل میں نے ساری چوری کرنے، جتنے بھی ٹائم میں نے گزارنا ہے 1.5 سال. آپ نے اگر اسی طرح ہی اس ملک کو چلانا ہے، پہلے دوستوں کی جیبوں پہ، ابھی سرکار کی جیبوں پہ، پہلے اسلام آباد کی جیب، ابھی کے پی کے کی جیب. اگر ایک عوام ہے، ایک ہم پوری پاکستانی قوم ہے، کسی جگہ میں ہمیں 2-3 ایسی سچی باتیں
ایک اچھی سوچ، ایک اچھی فیصلہ، ایک مورلی فیصلہ، بالکل ایک جیسے جس میں تضاد نظر نہ آئے۔ لیکن سینیٹر صاحب یہ بتائیں کہ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ تحریک انصاف اگر کے پی اسمبلی توڑتی ہے، استعفے دیتی ہے تو الیکشن ہو جائیں گے؟ کیونکہ حکومت نے تو واضح طور پہ یہ واضح کر دیا ہے کہ ہم جی اسمبلی اپنی مدت پوری کرے گی۔ چلیں نہیں ہوتے مورلی اور ایک لاجک، ان کی آواز، ان کے فالوورز وہ کہیں گے کچھ تو سچ بول دیا، کسی مثال 20 سال جھوٹ بولا، 3.5 سال جھوٹ بولا، اپوزیشن میں بھی جھوٹ بول رہے۔ عمران خان صاحب نے ایک بات کی کل پریس کانفرنس میں جو مجھے سن کے بڑا تعجب ہوا۔ ان سے کسی صحافی نے پوچھا کہ آپ اسلام آباد جا رہے تھے، آپ نے ادھر دھرنا دینا تھا اور آپ نے ادھر جو ہے پاکستان کو آزاد کرنا تھا، غلامی سے چھڑانا تھا، تو آپ نے کیوں ایسا کیا، ختم کیا؟ انہوں نے کہا کہ انہوں نے جو لاجک دی کہ میرے لوگوں کے ساتھ وہ سارے اسلحہ سے لیس تھے۔ میں سوچتا ہوں کہ جب ادھر تک پہنچ گئے سینٹورس تک اسلحے سے لیس جی پوری کراؤڈ، ٹھیک ہے، اور ادھر ان کو سوچ آیا کہ یہ تو اسلحے سے لیس ہیں اور میں ادھر ختم کر دوں، تو آپ نے جو ہے سوابی میں کیوں ختم نہیں کیا، اٹھک میں کیوں ختم نہیں کیا جب سب لوگ لیس تھے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چاہ رہے تھے کہ میرے کے پی کے معصوم بھائی جن کو ہمیشہ رشیا وار سے لے کے 40 سال استعمال کیا، پھر ٹیررسٹ امریکہ وار میں بنے، پھر یہ چاہ رہے تھے کہ سب کے ساتھ اسلحے ہیں، ایک موقع تو آئے گا پشاور سے لے کے اسلام آباد تک کہ جدھر لاشیں گریں گی، جدھر خون خرابہ ہوگا، جدھر لوگ مریں گے۔ لیکن رانا ثناء اللہ جس قسم کے حکیم ہیں، انہوں نے پولیس کو گنی نہیں دی تھی، انہوں نے کہا مار کھاؤ گے، مجھے ریاست بچانی ہے۔ انہوں نے پولیس کو یہ آرڈر کیا تھا کہ کوئی پستل تک نہیں لے جائے گا، تو ایک آدمی عمران خان صاحب نے پوری ادھر تک کوشش کی کہ لاشوں کے لاشیں کے پی کے جوانوں کے بہت بڑا الزام ہے ویسے، میں نہیں کہہ رہا، میرے الفاظ نہیں ہیں یہ، عمران خان صاحب کے الفاظ ہے کہ ادھر میرے لوگوں کے ساتھ اسلحہ تھا۔ جی بالکل ان کے الفاظ ہیں، اور یہ وہ کہہ رہے ہیں، ساتھ میں ان کے وزیر اعلیٰ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس بار میرے ساتھ میری صوبے کی فورس ہوگی۔ عمران کہہ رہے تھے کہ میرے ورکر اسلحہ سے لیس تھے۔ تو جب ایک شخص، ایک لیڈر کہتا ہے کہ میرے ورکر لیس تھے، اور ادھر تک جب انہوں نے سینٹورس تک دیکھا کہ میرا ریزلٹ اچیو نہیں ہوا، لاشیں نہیں گری، کیوس نہیں بنا، تو وہ ادھری سے اپنے عوام کو چھوڑ کے اور سیدھا بنی گالا پشاور چلے گئے، کہتا ہے باڑ میں گئے عوام، میں نے اتنی غیرت دی، اتنا جوش دیا، اسلحے کے ساتھ آئے تھے، کسی نے پٹاخہ بھی نہیں بجا۔ آپ کا تعلق بھی اسی صوبے سے ہے، اور ہمارے ایک جنرل ایک امپریشن ہے کہ جو ہمارے پختون بھائی ہیں وہ تھوڑے جذباتی ہوتے ہیں، تو کیا یہ جو لوگ ہیں جو فالو کریں جذبات میں آ کے خان صاحب کو اور اسلحے سے لیس ہو کے آ گئے تھے؟ نہیں، یہ خان صاحب نے کہا تھا کہ ہم ادھر جا رہے ہیں جہاد کے لیے، جی تو جہاد کرنے نکلے تھے، یہ سارے جہاد کے لیے انہوں نے نکالا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ پہلے جہاد سٹارٹ ہو جائے گا اٹھک میں، وہ لگے رہے، نہیں ہوا۔ پھر انہوں نے کہا کہ تھوڑا آگے جائیں گے سٹارٹ ہو جائے گا جہاد، نہیں سٹارٹ ہوا۔ پھر انہوں نے کہا پنڈی میں ہو جائے گا، ادھر بھی جہاد سٹارٹ نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا اسلام آباد تو کنفرم ہی کنفرم ہے۔ جب ادھر دیکھا تو ہمارے پٹھان بھائی معصوم ضرور ہے، بیوقوف نہیں ہے، ہاں معصوم ہے، ان کو استعمال کیا جاتا ہے، لیکن انہوں نے کہا یار یہ ہمارا ملک ہے، ہماری ریاست ہے، پیٹریوٹ ہے، ٹھیک ہے معصوم ہے، ہمارے احساسات سے آپ کھیلیں، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم اپنے ملک کے خلاف گولیاں چلائیں۔ بالکل ٹھیک۔ نوشین احمد صاحبہ، ایک تو یہ کل جو دو سٹیٹمنٹس تھیں، ایک خان صاحب کی جس کی طرف سینیٹر صاحب نے اشارہ کیا، اور سی ایم کے پی کی کہ اگلی دفعہ جب آئیں گے تو صوبے کی فورس ساتھ ہوگی، تو یہ ویسے مطلب شاید انہوں نے ہیٹ آف دا مومنٹ میں کہہ دی ہو، ہم یہی امید کرتے ہیں، ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اگلی دفعہ اگر آپ لانگ مارچ کریں گے سو کے پی پولیس آپ کے ساتھ اسلحے کے ساتھ نہیں آئے گی، اور یہ اگلی دفعہ لوگ بھی اگر آتے ہیں تو پرامن ہوں گے، کسی قسم کا اسلحہ بندوق ساتھ نہیں ہوگی۔ نوشین صاحبہ جی دیکھیں، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ کہوں کہ میں اس رات پوری رات میں ڈی چوک میں موجود تھی، اور وہاں پر بے تحاشا خواتین میرے ساتھ تھیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے ساتھ تھے، اور وہاں پر ہمارے یوتھ کے لوگ موجود تھے، بالکل ایک پرامن وہاں پہ جو ہے وہ گیدرنگ تھی، اور بہت ساری خواتین پورے پاکستان سے آئی بھی میرے ساتھ وہاں پہ ہم لوگ کھڑے تھے، اور جس طریقے سے وہاں پر آنسو گیس عورتوں کے اوپر، بچوں کے اوپر برسائی گئی ہے، اور جس طرح سے یوتھ کے بچوں پہ برسائی گئی ہے، اگر کسی کے پاس اسلحہ ہوتا تو وہاں پر گولی نہ چل جاتی۔ نہیں، میں بالکل ایک سوال ہے ساتھ ہی نوشین صاحبہ، وہ آفریدی صاحب نے عمران خان صاحب کو کوٹ کیا، اور یہ حقیقت ہے، کل آپ نے ان کی پریس کانفرنس سنی ہوگی جس میں انہوں نے کہا کہ پستولیں ساتھ تھیں۔
جب کنٹینر چلتا ہے تو اس کے ساتھ ظاہر ہے کہ اپنی سیکیورٹی کے کچھ لوگ موجود ہوتے ہیں, ان کے پاس ہو سکتا ہے کہ کچھ اسلحہ ہو جو سیکیورٹی کے اوپر مامور تھے. اوبویسلی کہ ہم ایک سب کو پتا تھا کہ جس طریقے سے رانا ثناء اللہ نے وہ کیا ہے, مگر اگر اسلحہ کو استعمال کرنے کی نیت ہوتی تو جس طرح سے آپ نے اور کہا یہ جو محمود خان صاحب نے جو کہا کہ اگلی دفعہ لانگ مارچ ہوگا تو ہمارے ساتھ فورس ہوگی صوبے کی, جی ہماری ٹائیگر فورس سب کو پتا ہے کہ وہ اس کے اندر ہمارے یوتھ کے لوگ ہیں اور وہ بالکل غیر مسلح جو ہے وہ فورس ہے ہماری, اور وہ ہر وقت جو ہے وہ ہمارے ٹائیگر فورس تو دیکھیں تحریک انصاف کی اگر ٹائیگر فورس ہے تو یہ تو پورے ملک میں ہے, وہ خاص طور پہ کہتے ہیں کہ صوبے کی فورس سے ایک سی ایم اگر کہہ رہا ہے تو کیا مراد ہے؟ پولیس فورس, سول آرم فورسز؟ اس کا کچھ اور مقصد تھا. ظاہر سی بات ہے کہ وہ اپنی فورس کو لے کر ہی آئیں گے نا. ہماری جو اسٹرینتھ ہے, ہماری جو یوتھ ہے, فورس سے ان کی مراد یہی ہے کہ ان کا اشارہ یوتھ کی طرف تھا, آپ یہ کہہ رہی ہیں؟ اللہ فورس کا آپ اس کو آپ باتوں کو جو بھی کریں, مگر میں سمجھتی ہوں کہ ظاہر ہے کہ وہ آئیں گے, اپنی طاقت کے ساتھ آئیں گے, اپنی یوتھ کے ساتھ آئیں گے. خالی ہاتھوں کے ساتھ تو ہماری یوتھ نے ہماری آنکھوں کے سامنے کنٹینر ہٹائے ہیں, تو وہ یہ یوتھ کی ہماری فورس ہے جس طریقے سے. اچھا آج چلیں آپ کے مطابق کہ سی ایم کا اشارہ ٹائیگر فورس یا پی ٹی آئی کے جو والنٹیئرز ہیں ان کی طرف تھا, مان لیتے ہیں بات, یہ بتائیں کہ اب 6 دن کی جو مہلت تھی وہ آج ختم ہو جائے گی, تو مطلب یہ کہ کل ہم امید کریں خان صاحب دوبارہ آئیں گے اسلام آباد یا نہیں؟ خان صاحب نے 6 دن سے ہی آپ کو اپنی اسٹریٹجی بتا دی ہے. انہوں نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے ساتھ ہماری لانگ مارچ جو ہے وہ مشروط ہے. ہمیں ایک پرامن مارچ کے لیے ایک احتجاج, پرامن احتجاج جو کہ ہمارا جمہوری حق ہے, اور وہ احتجاج جس میں چھوٹے چھوٹے بچے, جس میں عورتیں, جس میں فیملیز جو ہیں وہ شامل ہوں گی, اس کے لیے ہمیں پروٹیکشن چاہیے. جس طرح سے رانا ثناء اللہ نے اس وقت ایک اس کو پولیس اسٹیٹ بنا دیا, اور جس طرح ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے ہمارے منسٹرز تک, جو ایکس منسٹرز تھے ان تک. اچھا ایک سوال میں آپ کو صرف ایک مثال دینا چاہتا ہوں. ابھی آپ کے دور حکومت میں ایک مذہبی جماعت نے اسی طرح جلوس نکالے ایک ایشو پہ, اور بہت انہوں نے, ان کے فالورز بھی ہیں, اور پوری جی ٹی روڈ پہ آپ لوگوں نے کنٹینر لگائے, نہ صرف کنٹینر لگائے بلکہ پلوں پر رکھ کے ان کو ویلڈ کر دیا کہ یعنی کہ کوئی کرین سے بھی نہ اٹھا سکے. تو اس وقت وہ بھی یہ بات کہہ سکتے تھے, سپریم کورٹ کو اپروچ کر سکتے تھے. تو مطلب یہ سپریم کورٹ سے اس قسم کی ایشورنس کیوں چاہیے آپ کو؟ یہ تو ایگزیکٹو کا کام ہے امن و امان کو صحیح رکھنا, ٹھیک رکھنا. اگر وہ سپریم کورٹ کے پاس یا کسی کورٹ کے پاس جانا چاہتے تو وہ ان کے پاس پوری حق تھا کہ وہ اس کے لیے جاتے. امن امان کو یہ تو ایک جمہوری حق ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ رانا ثناء اللہ نے جتنا ان شارٹس معذرت وقت تھوڑا کم ہے, بچا لوں, ایک آخری سوال پھر آگے بڑھتا ہوں. ان شارٹس آپ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ہی اعلان کریں گے آنا ہے یا نہیں آنا. ایک سوال, اگر آپ لوگوں کے استعفے مطلب سارے کے سارے یا چند منظور ہوتے ہیں اور اس کے بعد ضمنی انتخابات ہوتے ہیں, الیکشن کمیشن شیڈیول جاری کرتا ہے, تو کیا آپ ان ضمنی انتخابات میں حصہ لیں گے یا نہیں؟ دیکھیں جی, جہاں تک پنجاب کی بات کی تھی, وہ چونکہ ہمارے منحرف ارکان کی ڈی سیٹ ہونے کی وجہ سے ہوئے ہیں, وہ حلقے پی ٹی آئی کے تھے اور وہ پی ٹی آئی کے مینڈیٹ کے ساتھ وہ لوگ آئے تھے, تو وہاں تو پی ٹی آئی ضرور اپنا حق جو ہے وہ واپس لے گی. اور چونکہ ہم پنجاب اسمبلی میں اس جو جس میجورٹی کے ساتھ وہ وزیر اعلیٰ بنے ہیں, وہ لوگوں کا چرایا ہوا مینڈیٹ تھا جن لوگوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیے تھے. لیکن یہ تو آپ کے اپنے حلقے ہیں, عمران خان صاحب کے بھی اپنے حلقہ ہے, باقی لوگوں کا بھی اپنا حلقہ ہے, تو یعنی کہ اپنے حلقے کے عوام کو وہ 1.5 سال تک اس امپورٹڈ سو کالڈ جو آپ کہتے ہیں اس کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں گے آپ؟ لیکن جی یہ پارٹی پالیسی ہے, اس میں جس طرح سے چیئرمین صاحب ڈیسائیڈ کریں گے پارٹی سامنے آ جائے گی. میں ابھی اس کے بارے میں نہیں کہتی, مگر ڈیفینیٹلی یہ کہ یہ لوگوں کا چرایا, عوام کا چرایا ہوا مینڈیٹ, کو یہ حق نہیں تھا کہ جس نشان پہ وہ ووٹ لے کے آئے وہ اس کے خلاف کسی کو سپورٹ کرے. سینیٹر شہادت امان صاحب, اب یہ عوام کا چرایا ہوا مینڈیٹ ہے لیکن وہ واپس لینے کو تیار نہیں ہے جب تک عام انتخابات نہ ہو جائیں, تو ابھی تک بظاہر ان کی باتوں سے یہی لگ رہا ہے کہ وہ ضمنی میں بھی نہیں آئیں گے, تو فری رن ہے آپ کے لیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں تک میری بات ہے, میں پاکستان پیپلز پارٹی سے متعلق ہوں, اور میرے چیئرمین صاحب نے یہ کہا کہ جو کچھ بھی جنگ ہوگی آئین قانون کے مطابق پارلیمان کے اندر ہوگی. ٹھیک, تو آج بھی ہم اسی بات پر ہیں. یہ تو دیکھیں, ہم نہیں کہہ سکتے کون سی پولیٹیکل پارٹی پارٹیسپیٹ کرے اور کون سی پولیٹیکل پارٹی اس سے دور رہے. یہ ہر ایک بندے کی اپنی مرضی ہے. لیکن دیکھیں پاکستان میں خالی ایک پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے کہ جو الیکشن میں آئے گی تو ملک کی تقدیر جو ہے اس کا فیصلہ ہوگا. جب بھی آئین قانون کے مطابق الیکشن ہوں گے, پورا ملک جو ہے
جوش و خروش کے ساتھ اس میں پارٹیسپیٹ کرے گا، جس طریقے سے ابھی لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ سلسلہ جب اسمبلیاں اپنی مدت پوری کر لیں گی اس وقت کی بات ہے، ویری رائٹ۔ فی الحال تو ان کے استعفوں کی لیکن بات۔ آپ ایک چیز ضرور ذہن میں رکھیں، جیسے نوشین احمد صاحبہ کہہ رہی تھیں کوئی بھی نیا ایم این اے آپ کا ہے تو اپنا اسلام آباد میں بندوبست کر کے آئے، لاجز نہیں ملیں گے آپ کو، کیونکہ وہ کہہ رہی ہیں 3 مہینے تک ہمیں پاس رکھنا ہے۔ دیکھیں ایک بات یہ ہے کہ ایک طرف تو بہت زیادہ اخلاقیات کی بات کر رہی ہیں، اچھی بات ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ نے یہ سب کچھ کر لیا تو 3 مہینے بھی گزر جائیں گے، گاڑیاں تو واپس کر دیں نا۔ یہ کہاں پہ لکھا ہوا کہ آپ نے گاڑیاں بھی آپ نے نہیں کی ہیں، فیول بھی آپ استعمال کر رہے ہیں، الیکٹریسٹی بھی آپ یوز کر رہے ہیں، گیس بھی آپ یوز کر رہے ہیں، پانی بھی آپ یوز کر رہے ہیں، گارڈ بھی آپ یوز کر رہے ہیں، سب کچھ آپ دیکھیں۔ بات یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں جب آپ نے ایک چیز چھوڑ دی ہے، پہلے تو آپ نوشین صاحبہ جو ہیں اچھی بات ہے، انہوں نے کہا میں نے تو استعفیٰ دے کے جو ہے آپ نے گروپ کے اوپر لگا دیا کہ میں نے استعفیٰ دے دیا۔ تو بات یہ ہے کہ جب یہ لوگ آپ نے ویریفائی کر لیں گے استعفے تو ساتھ ساتھ جو ہے 3 مہینے بھی ابھی۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ ایک بڑا اہم سوال یہ ہے کہ کل کے جو بیانات ہیں جن کی طرف آفریدی صاحب نے اشارہ کیا، کے پی سی ایم کے اور عمران خان صاحب کے، آپ وزیر قانون ہیں، یہ ذرا فرمائیے کہ ان کے خلاف اتنا خطرناک بیان، کوئی قانونی کارروائی ہو سکتی ہے یا آپ یہ سب لفظ کال ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ خالی عمران خان صاحب یہ نہیں کہا، محمود خان صاحب نے بھی یہ کہا کہ چونکہ ہمیں غیر مسلح نہیں، آپ نے مسلح کی اسلحے کی بات کی نا، تو آپ نے تو انہوں نے کہا میں فورس یوز کروں گا، لیکن نہیں، انہوں نے یہ بھی کہا چونکہ ہمارے لوگوں کو غیر مسلح کر دیا گیا تو انہوں نے تسلیم کیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک صوبہ اگر دوسرے صوبوں میں یا وفاق میں مداخلت کرے گا تو چیف منسٹر صاحب کو یہ آئین بھی پڑھ لینا چاہیے اور اپنی فیٹ بھی دیکھ لینی چاہیے۔ اس قسم کی میں سمجھتا ہوں کہ بیان بازی سے ان کو اجتناب کرنا چاہیے۔ کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہاں پہ گورنر کی فوراً تعیناتی ہونی چاہیے تاکہ اس قسم کی سچویشن آئے تو وفاقی حکومت کے پاس کوئی آپشن ہو کہ وہ آپٹ کر سکے؟ دیکھیں میں آپ کو گزارش یہ کر رہا ہوں کہ آئین میں بہت سی چیزیں جو چیز سامنے نہیں ہوتی ہے کہیں سے اس کی انٹرپریٹیشن ہو جاتی ہے، تو بہتر یہ ہوگا آپ یہ دیکھیں نا آگے کہانی چلتی کہاں ہے، بالکل تو ان کو جو ہے چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا۔ چلیں فائنلی جی سینیٹر آفریدی صاحب، یہ جو سی ایم نے بات کی ہے آپ کے خیال میں یہ کوئی کریڈیبل تھریٹ ہے جو بات کر رہے ہیں، یا ویسی جذبات میں بہ کے انہوں نے بات کر دی ہے فورس استعمال کرنے والی؟ ایسا ہے کہ جب عمران خان صاحب امریکہ سے آئے تھے نا تو پوری کیبنٹ ہاروں کے ساتھ، مٹھائیوں کے ساتھ، پورا جلوس جلال کہ میں نے ایک اور ورلڈ کپ جیت لیا۔ کیا ایک اور ورلڈ کپ؟ جن کا لیڈر صبح شام جھوٹ بولتا ہو، ان کے اس طرح کے فالوورز جو کہ میں اسلحے کے ساتھ حملہ کروں گا اور میں افغانستان سے، اور ان کا ایک اور لیڈر تھا کہ بم پھینکوں گا، یہ سارے ان میچور پہلی دفعہ سیاست میں آئے اور اس ملک کو اکانومی کو تباہ و برباد کیا۔ میری بہن نے ایک بات کی کہ بہت آنسو گیس، بچے تحریکیں نہیں چلاتے، تحریک جو ہے یہ ایک معاشرے میں چلتا ہے، بچوں کا جب وقت سیاست کے لیے آئے گا وہ پھر تحریکیں چلائیں گی، وہ پھر آزادی لیں گے، بچوں سے آزادی نہیں لی جاتی کہ بچوں کو لایا جاتا ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ بہت آنسو گیس چلائے گئے، مجھے بڑا افسوس ہوا جب اسی اسلام آباد میں پیرا میڈیکل سٹاف کی عورتیں آئی تھیں، ہماری بہن نے ان کے اوپر کتنے آنسو گیس، کتنے ان کے کپڑے کیا پاڑے اور کس طرح مارا کوٹا اور کتنا آنسو گیس استعمال کیا، کس طریقے سے ان کو گاڑیوں میں گھسیٹا مارا۔ پھر اس کے بعد ہمارے پڑھے لکھے ٹیچر اور پروفیسرز آئے، ان کے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کیا۔ پھر اس کے بعد ہمارے ڈاکٹرز آئے، ان کے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کیا۔ اس ٹائم کوئی بات نہیں تھی، آنسو گیس بھی چل رہے تھے، گاڑیوں میں بھی مار کو۔ پروفیسر جو آپ کو تعلیم، آپ کو درس دیتے ہیں، آپ پرورش آپ کے بچوں کو کرتے ہیں، آپ نے ان کو نہیں بخشا۔ آپ نے پیرا میڈیکل جو آپ کو ہیلتھ کی فیسلٹی، ان کو آپ نے نہیں بخشا آنسو گیس۔ پھر سب سے بڑی آپ نے بات کی کہ لوگ آ رہے تھے جی ٹی روڈ سے، نہیں آنسو گیس تو چھوڑو، لاشوں کی لاشیں گرا دی آپ نے اسپتالوں زخمیوں سے بھرے، آپ نے مسجدوں کے اندر گولیاں چلائیں۔ اس ٹائم آپ کو کچھ نظر نہیں آیا، اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ فلانا فلانا فلانا، آپ نے امریکن ایمبیسیڈر کو نکالا، آپ نے کیوں جھوٹ بول رہے ہیں؟ بالکل ٹھیک۔ اور کب تک یہ منافقت کرتے رہیں گے؟ یہ کوئی جو سی ایم کے پی کہہ رہے ہیں کوئی کریڈیبل تھریٹ نہیں ہے، یہ ہے
मतलब नहीं, इनसे आप उम्मीद करें, इमरान खान कह रहे हैं कि मेरे साथ पूरी मेरी टीम जब आ रही थी असले से मेरे वर्कर लैस थे, इनसे कुछ भी बहीने कि ये पाकिस्तान को कोई भी नुकसान दे सकते, इन पे इतबार नहीं करना चाहिए। हर वक्त इनको ख्याल चाहिए ये स्टेट के लिए एक रिस्क है और ये एक फितना है, और बिल्कुल इन पे नजर रखनी चाहिए। जैसे इमरान खान साहब ने कहा कि मेरा लोग असले से लैस थे, और इस बार तलाशी लेके इनको जो है बाकायदा तलाशी लेनी चाहिए जिधर भी ये जाए। बहुत शुक्रिया आपका सेनेटर अब्बास आफरीदी साहब, सेनेटर शहादत अमान साहब, नौशीन हामिद साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, ये जो बयानात चल रहे हैं या इस्तीफ़ों की बात है, ये आइंदा चंद रोज़ में यकीनन वाज़ेह होगी, लेकिन जैसे वज़ीर कानून साहब ने कहा कि आइन और कानून में बड़ी गुंजाइश मौजूद है। अगर किसी शख्स ने कानून को हाथ में लेने की कोशिश की या रियासत को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, तो आइन और कानून अपना रास्ता खुद बनाना जानता है। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।